वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शाहिद भाई। कैसे हैं असलम साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगे थोड़ा सा लॉयड्स टीवी के बारे में बताएं कि इसके क्या अगराज़ व मक़ासिद हैं, क्या इसकी थीम है, ताकि लोगों को इसके हवाले से आगाही हो। लॉयड टीवी का बुनियादी मकसद बुनियादी कानून से अवाम को आगाह करना और अवाम के लिए बुनियादी तालीम की अहमियत को उजागर करना है, जिससे अवाम इज्जत के साथ माशरे में चल फिर खा पी सके, क्योंकि कौमों की तरक्की इल्म के साथ पिन्हा है। जिस माशरे में हाजिर इल्म ना हो, जिस माशरे के पास मौजूदा हाजिर इल्म ना हो, वो माशरा दुनिया के साथ नहीं चल सकता। ये बात हम और आप जरूर जानते हैं। अब इसी जानकारी को आम करने की लॉय टीवी ने अपने तई कोशिश कर रही है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, क्योंकि अल्लाह ही के बंदे को अपग्रेड करने की कोशिश हो रही है। यह है हमारा बुनियादी मकसद। अच्छा सर, इसी हवाले से एक सवाल और भी ऐड करना चाहूँगा कि आगाही के साथ साथ क्या लोगों की मदद करने के लिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कानूनी इश्यूज हैं, तो इनको फील्ड में इमदाद फराहम करने के लिए या लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए भी आपका कोई सेटअप है, तो इसके बारे में भी ज़रा सा गाइड करें सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल है। हमारा कराची में भी ऑफिस है और हमारा दीगर पाकिस्तान के पंजाब में और मीरपुर खास में भी है, जहां आम लोगों की, गरीब लोगों की, लेकिन गरीब का मतलब हम ज्यादातर तरजीह उसको देते हैं जो इनोसेंट हो, जो बेकसूर हो। अगर हमारी टीम ये उनको इंक्वायर करती है कि वो बेकसूर है, तब तो उनको मुफ्त सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज हम फिर प्रोफेशनल बनकर उनके साथ सलूक करते हैं। प्रोफेशनल का मतलब, प्रोफेशनलिज्म की जो तारीफ है, ये मैं चूंकि आम तौर पे प्रोफेशनल का मतलब गलत लिया जाता है, कि प्रोफेशनल का मतलब ये है कि वो अपने पेशे से वफादार हो, यानी सच्चाई में हो, कैपेसिटी हो, उसमें ऑनेस्टी हो, उसमें लेबोरियस हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, उसके काम में राजदारी हो। अगर हम क्लाइंट्स के किसी भी मैटर को डील करते हैं, केस को फाइल या एडवाइस करते हैं, तो हम हरगिज उनको पब्लिश नहीं करते। हाँ, जो चीज अवाम में, जो खराबियां अवाम में आम है, हम उसको नाम बदल करके अवाम के साथ शेयर करते हैं। यानी हम बिल्कुल प्रैक्टिकली भी कानूनी मदद फराहम करते हैं अदालत के थ्रू, कानून के जरिए। अच्छा सर, एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे कि चूँकि वकीलों की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, अगर कोई शख्स आपसे रब्ता करता है कि उसे इंसाफ की ज़रूरत है, आपने अपने तौर पे जो भी इन्वेस्टिगेशंस करनी है और आपने उस बंदे को पाया कि वो जो कह रहा है सच कह रहा है, वो वाकई में मजलूम है, लेकिन वो महंगे इंसाफ को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस सिलसिले में क्या आपका क्या तरीक़ेकार है? थोड़ा सा बताएंगे सर इस बारे में। इसीलिए तो हम हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्लियर कर दें कि हम उनकी मासूमियत को एक एफिडेविट के जरिए, हम पहले उन एक एफिडेविट उनको हम देते हैं, उनके सामने रखते हैं कि इसके ऊपर आप भर दीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। तब जाकर के हम उनको सच्चाई वाले कटहरे में लेकर के आएंगे। इस तरह हम एक एफिडेविट फिल करवाते हैं उनसे। करवाने के बाद उनके काम को शुरू करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, जो आपने बात की कि पैसे का एफोर्ड करना, यकीनन जो गरीब लोग हैं उनको अदालत की जो फीस है, जो टोटली गरीब है, उनका तो हम अदालत का फीस भी अपने जेब से देते हैं। लेकिन जो कुल्ली तौर पे, यानी बिल्कुल निचले सतह पे नहीं है गुर्बत के, हम उनसे कम अज कम जो अदालत की फीस है और जो टाइपिंग और दूसरी डॉक्यूमेंटेशन की जो फीस है, वो हम समझते हैं कि उनको देना चाहिए। और अगर वो लिख कर देते हैं कि जी हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे काम। हमारे जो वकला हजरात हैं वो भी, देखिए, वो भी पेट रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इंसानियत का जज्बा उनके दिलों में है। इसीलिए मुफ्त कानूनी मदद और मुफ्त कानूनी एडवाइस, ये दोनों चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह ताला आपकी इन काविशों को कबूल फरमाए। तो आते हैं अब आज के टॉपिक के हवाले से, थोड़ा सा बताएं। आप बात आज अगर हम करेंगे, किसी भी मुल्क की तरक्की दो चीजों पे होती है। फिल वक्त में बात करता हूँ दो, वैसे बेशुमार चीजों को हम रेस कर सकते हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन दो चीजें हैं। एक, उनके पास पैसा हो, और दूसरा पैसा संभालने के लिए सलाहियत हो। एक पैसा हो
اور دوسرا پیسے کو استعمال کرنے کے لیے ذرائع ان کے پاس آئیڈیاز ہو. تو یہ جو ٹیکس کا دنیا میں سسٹم رائج ہے، ہم اس سلسلے میں بات کرنے کی آج کوشش کر رہے ہیں کہ واحد ایک ذریعہ ہے ریاست کے لیے کہ وہ ان کے پاس پیسہ وہ ٹیکس کے تھرو آئے. اور ٹیکس، چونکہ آپ ایک ٹیکس کے لائر ہیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹیکس ویسے تو بے شمار اس کے قسمیں ہیں، لیکن فی الوقت دو ہے، ایک ڈائریکٹ ٹیکس، ایک انڈائریکٹ ٹیکس. ڈائریکٹ ٹیکس تو بہت کم لوگ دیتے ہیں غالباً. انڈائریکٹ ٹیکس جو آدمی جو کچھ خریدتا ہے، جو کچھ بیچتا ہے، اس کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے، وہ ٹیکس کس طرح گورنمنٹ کے پاس جاتی ہے، یہ اگر ہم ڈسکس کر لیں آج. تھینک یو ویری مچ. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ٹیکس کی دو اقسام ہوتی ہے، ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس. ڈائریکٹ ٹیکس بیسکلی وہ ٹیکس ہوتا ہے جس میں جو کہ عوام ڈائریکٹلی اپنی گورنمنٹ کو پے کر رہی ہوتی ہے، اور ڈائریکٹ ٹیکس کا سب سے جو بڑا ذریعہ ہوتا ہے وہ انکم ٹیکس ہوتا ہے، چونکہ یہ ڈائریکٹلی لوگوں کی انکم پہ لگایا جاتا ہے، اور اس پہ جو بھی ٹیکس ہوتی ہے وہ آپ کی انکم پہ بیس کرتی ہے، تو یہ ڈائریکٹ ٹیکس کہلاتا ہے. اور انڈائریکٹ ٹیکس وہ ٹیکس ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ کسی انڈائریکٹلی کسی ذریعے سے وصول کر رہی ہوتی ہے، جس طریقے سے سیلز ٹیکس ہوتا ہے جسے بعض ممالک میں ویلو ایڈیڈ ٹیکس بھی کہتے ہیں. تو سیلز ٹیکس بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم اس کی قیمت میں ٹیکس کی قیمت بھی ایڈ کر کے شاپ کیپر کو یا اسٹور والے کو پے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اسٹور والا یا شاپ کیپر والا آگے پے کر رہا ہوتا ہے. اس طرح یہ انڈائریکٹلی ہوتے ہوئے گورنمنٹ کو جاری ہوتی ہے. جی ہاں. تو پھر دیکھیے، ہم اور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ ہم کچھ بھی خریدنے جاتے ہیں، بلکہ بچوں کا ایک پینسل بھی خریدنے جائے گی، اس پہ بھی ٹیکس لگتا ہے. جی ہاں. تو اس کی وجہ یہ کہ چونکہ جن ممالک میں لوگ ڈائریکٹلی ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے، جو ڈائریکٹلی ٹیکس کا نظام کامیاب نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پہ گورنمنٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے ہی وصولی کرتی ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکس کو، انکم ٹیکس کو بالکل صحیح طریقے سے ادا کریں، تمام چیزیں اپنا گوشوارہ درست طریقے سے جمع کرائیں، جو بھی ٹیکس لاگو ہوتا ہے وہ ہم اس کو ادا کریں. چونکہ اگر ہم ڈائریکٹ ٹیکس صحیح طریقے سے پے کریں گے تو انڈائریکٹ ٹیکسز وصول کرنے کی گورنمنٹ کو کم سے کم ضرورت پیش آئے گی، اور اس طریقے سے یہ بھی ہوگا کہ ہماری چیزیں مہنگی نہیں ہوں گی بلکہ سستی ہوتی جائیں گی. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس کو ہم کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہم کہتے چلیں، جیسے یہ ٹیکس کا ڈائریکٹ ٹیکس یقیناً پورے دنیا میں رائج ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ مضبوط ہوتی ہے، اور جہاں گورنمنٹ مضبوط ہوگی وہاں عوام کی عزت ہوگی. بالکل صحیح ہے. لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم تھوڑا سا اس پہ بھی غور کریں کہ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس الٹرنیٹ ہے، ہم اس کو بھی ذرا سا توجہ دیں. مسلمان کی حیثیت سے کسی کا پیسہ اگر ہمارے اوپر قرض ہے، ڈیو ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو ادا کریں. ہم لوگوں میں ایک بات کا شعور ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کا پیسہ ہم پر ڈیو ہے. اگر ہم ریاست میں رہتے ہیں تو ٹیکس دینا ہم پر لازم ہے، جب تک زکوٰۃ کا نظام اسٹرانگ نہیں ہو جاتا یا لوگوں کو اس کے فائدے نظر نہ آنے لگے، تب تک یہ ٹیکس پہ ہی ہم آرام گزارا کریں. ٹیکس کو ہم اگر زیادہ مضبوط بنائیں گے، عوام جو ٹیکس کے کیٹیگری میں آتی ہے، ٹیکس دینا چاہتی ہے یا جو دیتے ہیں یا جو ان فیوچر دے گے، سرکار اگر ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم بھی لگائے، جیسا کہ پہلے بھی ہم اور آپ گفتگو کر چکے ہیں کہ عوام کے اندر اعتماد ہونا چاہیے کہ ان کا جو پیسہ ہے وہ صحیح معنوں میں صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے. جی جناب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. جو کہ اگر ہم لے مین سے بات کریں تو آپ اگر 100 بندوں سے بات کریں گے تو 100 میں سے 99 لوگ یہی کہہ رہے ہوں گے ہم ٹیکس تو دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس لیے ٹیکس نہیں دیتے یا ہم اس لیے نہیں ان ریکوائرمنٹس کو پوری کرتے کہ ٹیکس کی یوٹیلائزیشن صحیح نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ ہم ٹیکس دے بھی دے تو ہمیں اس کا بینیفٹ نہیں مل رہا. چونکہ گورنمنٹ ٹیکس کرتی ہے اپنے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے، اور ان اخراجات میں عوام کی ویلفیئر، ایجوکیشن، ہیلتھ اور یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹیکس دے بھی دیں تو ہمیں اس کا کوئی ریٹرن ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے. تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی ٹیکس سے اسکپ ہوتے ہیں، فرار کی کوشش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ ہم اور آپ یہی پیغام دیتے ہیں اور گزارش بھی کرتے ہیں گورنمنٹ سے، چونکہ موجودہ گورنمنٹ تک ہماری آواز اب پہنچ سکتی ہے یہ ٹیکنالوجی حفظ اللہ کے تھرو. یہ حفظ اللہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حفاظت فرمائے اللہ ان کی. اس کے ذریعے ہم
عمران خان تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم امریکہ کے صدر تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم عوام تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا ہم ان سے یہی کہتے ہیں، خصوصاً ارباب اقتدار سے، کہ اس نظام کو اگر اسٹرانگ بنائے، اسٹرانگ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دیکھیے اس میں ذرا شفافیت آئے، ٹرانسپیرنسی ہو، جو پیسہ آئے عوام اس سے باخبر رہے، جہاں جہاں خرچ ہو رہا ہو یہ پیسہ ہو رہا ہے عوام کو بتایا جائے ارباب اقتدار کے ساتھ، جہاں جتنے آمدنی اور نقصانات ہو رہے ہیں، یقیناً نقصان والے بزنس گورنمنٹ نہ کرے عوام کے پیسے سے، وہ بھی بتائے۔ اس کے علاوہ اس میں آنیسٹی بھی ہونا چاہیے، گورنمنٹ اپنے آنیسٹی کا یقین دلائے عمل کے ذریعے، گورنمنٹ اپنے پلاننگ کا بھی یقین دلائے کہ یہ پلاننگ ہمارا ہے، وہ اگر عوام سے شیئر کرے تو عوام اس میں پارٹیسپینٹ بن جائے گی، حصے دار بن جائے گی، جس کو سوخنے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا سر، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ ایک ایشو اور بھی ہے جس کی وجہ سے لوگ ٹیکس نیٹ میں آنے سے گھبراتے ہیں، وہ ہمارے کی کمپلائنس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے۔ اٹ مینس کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں، آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں، تو آپ کے پاس اوپر بہت ساری کمپلائنس کی ریکوائرمنٹس آ جاتی ہے۔ آپ کو بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہیراسمنٹ جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا فرض بھی ہے کہ وہ چیک کرے، لیکن وہ لیگلی چیک کرنے کے بجائے وہ ہیراسمنٹ یا تنگ کرنا یا پریشان کرنا، یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب لوگ اس وجہ سے بھی ٹیکس نیٹ میں آنے سے گھبراتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ چھٹی اسے نہ ملی جسے سبق یاد تھا۔ تو یہاں پہ بھی یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں آ جاتا ہے تو اس کے وہ ایک ایسے دلدل، یوں سمجھ لے کہ اس کو پریشانیوں کا ایک مستقل سامنا، کبھی کوئی آ کے اسے کچھ ڈیمانڈ کرے، کبھی کچھ نوٹسز آ رہے۔ تو اس حوالے سے آپ ارباب اقتدار کو کوئی سجیشن دینا چاہیں گے ان ٹیکس پیئرس کے ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے، تاکہ لوگ خود ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیں؟ دیکھیے شاہد بھائی، اسی لیے لوئر ٹی وی وجود میں آئی ہے کہ لوگوں کے علمی لیول کو بڑھائے۔ پریشان وہی لوگ ہوتے ہیں جو بے خبر ہوتے ہیں، پریشان انہی لوگوں کو کیا جاتا ہے، یا تنگ یا بلیک میلنگ انہی لوگوں کو کیا جاتا ہے جو بے خبر ہو۔ ہم دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھتے ہیں، وہاں بھی یہی نوٹسز آتے ہیں، وہاں بھی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں، لیکن عوام پریشان اس لیے نہیں ہوتی کہ عوام کو یقین ہے کہ یہ قانون، ہم نے قانون کا پورا خانہ پر کیا ہے، ہم نے قانون کے پورے تقاضے پورے کیے ہیں، لہذا اگر کوئی نوٹس ہمیں دیتا ہے کسی بھی سیکشن کے تحت تو ہم اس سیکشن میں نہیں آتے۔ نوٹسز دینا ایک آفیشل عمل ہے، نوٹسز دینا ایک قانونی تقاضا ہے، یہ بہت ضروری ہے پورے دنیا میں۔ آج پورے دنیا میں، برٹش امریکہ میں، کینیڈا میں بھی دیکھیں گے کہ نوٹسز دیے جاتے ہیں، لوگ اس کا یہ بتاتے ہیں، ڈس ریکارڈ کر لیں اگر وہ ٹیکس نیٹ میں ہے، وہ صحیح جگہ پہ ہے، صحیح پیمنٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ اپنے پیسوں کا آڈٹ کروایا ہوا ہے، تو وہ فکر، ان کے لیے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پریشان اس وقت لوگ ہوتے ہیں جب وہ بے خبر ہوتے ہیں، تو ہم باخبر کرنے کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ آئندہ بھی کریں۔ اچھا سر، ایک سوال اور بھی تھا، چونکہ ہمارے یہاں ٹیکس کے نظام کو یا ٹیکس کے قانون کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا، یعنی ایک عام بندے کے لیے، ایک عام لے مین کے لیے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس، جیسے کہ آپ نے نوٹس کی بات کی، نوٹس آ جائے یا اس کو ریٹرن فائل کرنا ہے یا اور بھی کوئی بھی ایشوز ہے، اگر اس کو اپنی ٹیکس کی کیلکولیشنز کرنی ہے، تو اس سلسلے میں لائٹس ٹی وی کا اسپیشلی کیا کردار ہے، یا لائٹ ٹی وی عوام کو کیا سپورٹ پرووائڈ کرے گا، کس قسم کی آپ کی پلاننگ ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی فراہم کریں گے؟ تھوڑا سا بتائیے گا سر۔ دیکھیے، جو ہی کسی کے پاس کوئی بھی اگر نوٹس آئے، کوئی چارج شیٹ آئے، وہ فوراً اگر ہم سے رابطہ کرے تو اکارڈنگ ٹو دیئر کیسز ہم ان کے مسئلے کو حل کرنے کی قانون کی روشنی میں کوشش کرتے ہیں اور کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ آخر میں ایک سوال آپ سے اور بھی کرنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ لائٹس ٹی وی ہے، لائٹس ٹی وی یعنی وکیلوں کا ٹی وی، تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ اس لائٹس ٹی وی میں وکیلوں کے لیے، یعنی اسپیشلی جو اس ایریا کے جو پروفیشن سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، وکلا برادری، ان کے لیے کیا آپ نے کیا سیگمنٹ رکھا ہے یا کیا کیا چیزیں رکھی ہیں؟ تھوڑا سا بتائیں گے اس بارے میں۔ وکلا ایک ڈگنیٹی کا نام ہے۔ وکلا دراصل اگر آپ دیکھا جائے تو وکیل ہمیشہ رائل اینڈ لوئل ہوا کرتے ہیں،
اگر یہ دو خوبی وکیل میں ہو تو وکیل معاشرے میں عزت بھی کما سکتا ہے اور اپنے روٹی روزی کا بھی باعزت طریقے سے بندوبست بھی کر سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ وکلاؤں کو موجودہ لوکل نالج علم کے ساتھ یعنی لوکل لا، اپنے کانسٹیٹیوشن لا اور انٹرنیشنل لا، یہ تینوں چیزوں پہ دھیان دینا پڑے گا. تو ہم ان فیوچر ہمارا انشاءاللہ تعالی سیمینار کی صورت میں اسی طرح یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کی کوشش کریں گے. ہم انٹرنیشنل گیسٹ کو بھی لانے کا ہمارا پلان ہے، منصوبہ ہے، جو اپنے یہاں کے جیسے سپوز آپ ٹیکس کے ہیں تو ہم دنیا کے جو بہترین ٹیکس سسٹم جہاں ہے ہم ان کے لائر سے کو بھی اس پروگرام میں لے کر کے آئیں گے. وہ بھی اپنی تجاویز دیں گے، وہ آپ سے کچھ پوچھیں گے، آپ ان سے کچھ پوچھئے گا. اس طرح سیکھنے سکھانے کا میچول ٹیچنگ انڈرسٹینڈنگ کا سلسلہ شروع ہوگا. یہ ہے ہمارا نیکسٹ. اچھا سر، تھینک یو ویری مچ، بہت اچھا سیشن رہا آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.